अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम ख़बरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ में एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान जीतने के बाद पहली मरतबा हुआ कि उसके उम्मीदवारों से कागजात भी छीने जा रहे हैं और इसमें निगरान हुकूमतें इन्वॉल्व नज़र आ रही हैं और रियासत क्या किरदार अदा कर रही है इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अहाता अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये बिल्डिंग है जहां पर सफ़ेद बिल्डिंग में स्याह फैसले किए जाते हैं। क्या ये अदालत खुलेगी? और एक क्लर्क से ना सिर्फ उसका मोबाइल फ़ोन छीना गया बल्कि इंतहाई अहम दस्तावेज़ात भी छीन लिए गए। ये शख्स कौन था, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं इस वक्त किस सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयानात ये बताते हैं कि शायद वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं। और ये बात बाइपोलर डिसऑर्डर की कहाँ से शुरू हुई और उनके कौन से ऐसे बयानात हैं, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर बल्ला छीनने के मिशन के बाद अब दूसरा मिशन शुरू हुआ चाहता है और ये मिशन है कि हमने जनवरी के अंदर इमरान खान को साइफर केस के अंदर हर हाल में नाअहल जो है वो करार देना है और इसके लिए बाकायदा तौर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। व्यूअर्स, इस पर आगे चलकर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने का मिशन शुरू हो चुका है। पार्टी उम्मीदवार छीन लिए, प्लेइंग फील्ड आपने छीन ली, इंसाफ छीन लिया, बल्ला छीन लिया और अब इंतखाबी उम्मीदवारों से उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। मोना सलाई की वालदा उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जब पहुंचती हैं तो कुछ जो सिविल कपड़ों में लोग थे, सादे कपड़ों में मलबूस, चेहरे उन्होंने छुपाए हुए थे, वो आगे बढ़ते हैं, झपट्टा मारते हैं और इस ताक में थे कि किसी तरह इन कागजात को छीन लिया जाए। पुलिस वहाँ पर खड़ी तमाशा देखती रही और ऐसा लग रहा था कि ये पूरी की पूरी फील्ड जो है वो बुझाई गई है। और व्यूअर्स, इसके अलावा पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, ये जितने भी आरओज़ ऑफिस जो बनाए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर जहाँ जहाँ भी कायम किए गए, वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। और लेवल प्लेइंग फील्ड किसका नाम है, यानी पुलिस को तैनात करें। तहरीक इंसाफ के लोग अगर आएँ अपने कागजात को लेकर तो ना सिर्फ उन्हें मारा जाए, धक्के दिए जाएं, कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे काटे जाएं और फिर उन्हें रांदाए दरगाह कर कर वहाँ से निकाल दिया जाए। ये मिशन पंजाब पुलिस को दिया गया और इस वक्त पंजाब के अंदर यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के ये मनाजिर हैं कि तहरीक इंसाफ के किसी भी उम्मीदवार को कागजात जमा आपने नहीं करवाने देने। वो हल्के जहाँ पर नून लीग के लोगों को ये खदशा है कि वो जीत नहीं सकेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को जहां खदशा है कि वो जीत नहीं सकेंगे, इसके साथ साथ केपी के अंदर जहां भी खतरा है और साफ नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा इंतखाब जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, वहां पर हमें पुलिस की एक भारी नफरी नज़र आ रही है और वहां पर पहरे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि एक ट्वीट मोना सलाई साहब की तरफ से किया गया और इसमें एक तरफ उनके ख़ानदान के लोग बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इसी ख़ानदान का एक दूसरा बेटा निकलता है पुलिस के हिसार में और कागजात नामजदगी बड़ी प्रोटोकॉल के साथ जो है वो जमा करवाता हुआ आपको नज़र आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कागजात नामजदगी छीनने का असल में मकसद क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हरासा करना, उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से आउट करवाना, ये पैगाम देना कि ये इलेक्शन उनके लिए नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने ना देना और पैगाम क्या जा रहा है कि रियासत टूटी फूटी, पीटीआई से भी शदीद खौफजदा है। भले आप कागजात छीनने की फुटेजेस से मनफी तासुर जाए, कागजात छीनो और एक खौफ फैलाओ और ये खौफ के साए में अब ये इलेक्शन जो है होने जा रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 500 से ज़ायद जो है ना इस वक्त शिकायतें वो मौसूल हुई हैं और इन शिकायतों के हवाले से बताया ये जाता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तकरीबन 435 के करीब जो शिकायत हैं वो उम्मीदवारों की हैं और अब इन शिकायत के ऊपर क्या कोई
فیصلہ کیا جائے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا انتظار جو ہے ہم کر رہے ہیں کہ جواب کیا پاکستان کی کسی عدالت سے آئے گا۔ ویورز، پوری ریاستی مشنری ایک جماعت کو انتخابات سے آؤٹ کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ یہ الیکشن دراصل امیدواروں کے انتخابات کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ پی ٹی آئی کو آؤٹ کرنے کے لیے سیاست سے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا خوف ریاست پر پوری طرح حاوی ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بدستور قائم ہے۔ عمران خان کی اپیل کے کاغذات جو ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک ماجرا یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے ہاتھے میں انہیں چھینا گیا، اور کیا یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا جسٹس طارق مسعود صاحب قاضی صاحب کی عدم موجودگی میں کیا رات کو عدالت کھولیں گے؟ وہ واقعہ جو آج تک نہیں ہوا وہ بھی ہو گیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز کھوسہ کے کلرک سے 4 نامعلوم افراد نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کے فیصلے کے خلاف اپیل کے کاغذ اس وقت چھین لیے جب وہ انہیں جمع کروانے جا رہا تھا۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، اس کلرک سے اس کا ذاتی موبائل فون بھی چھین لیا گیا اور اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ شہباز کھوسہ نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے، اور چھینا چھپٹی ریاستی نظام کے مفلوج ہونے اور محض ایک سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے ہتھ کنڈوں کی طرف ایک اشارہ ہے۔ لیکن ویورز، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا اچیو ہوگا؟ اب ہم اکثر اپنے تجزیوں میں یہ بات کرتے ہیں نا کہ ریاست کہاں پر ہے، پاکستان کا نظام کہاں پر ہے، پاکستان کی عدالتیں کھلتی کیوں نہیں ہیں؟ تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے نا اب عدالت کھول دی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہفتہ اتوار اور پیر جس دن چھٹی ہے اس دن بھی عدالت کھلی رہے گی تاکہ شکایات کا ازالہ کیا جا سکے۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب شروع ہو چکی ہے۔ اگر پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈالنا، یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے، تو یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر جس سج دھج کے ساتھ آر او آفیسز کے اندر کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف کچھ لوگوں کو روکا جاتا ہے، آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ انتخابات جس کو کامیاب کروانے کے لیے نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی توجہ جو ہے وہ انٹرویوز پر نہیں دی، ایک ایک حلقے کو اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جانچ کر پڑتال ان کی کر کے ان کے نام جو ہے فائنل کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں اس سے پہلے کبھی بھی یاد نہیں پڑتا کہ نواز شریف صاحب نے کبھی پارٹی کو جو ٹکٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اتنی باریک بینی سے انتخابات سے پہلے جو ہے لوگوں کے انٹرویوز کی ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے، کیونکہ آپ نے تقریباً 7 برس پاکستان کی سیاست سے دور رہے، تو اب جو حالات ہیں نا وہ بدل گئے ہیں۔ اور ویورز، خبر یہ آ رہی ہے کہ جہاں پر عدالتیں 3 دن تک کھلی رہیں گی، دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ، جہاں جہاں بھی اس وقت بربریت ہو رہی ہے، کون سی عدالت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور کون سی عدالت کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور ویورز، آپ کو نا یہ خبر بھی میں دے دوں کہ سائفر کیس کے اندر اب عمران خان کو سزا دے کر دوسرے مقدمے میں نااہل کرنے کی تیاری جو ہے بہت تیزی کے ساتھ کی گئی، اور اب اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے پٹیالہ جیل کے اندر سائفر کیس کی سماعت ہوتی ہے، اور سماعت کے اندر استغاثہ نے تمام گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کروا دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب عمران خان کمرہ عدالت کے اندر موجود نہیں تھے، اور ان پروٹیسٹ انہوں نے عدالت سے وہ باہر چلے گئے۔ اب جن گواہوں میں جن کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، اس میں سابق سیکریٹری اعظم خان ہیں جی، سابق سفیر اسد مجید اور سہیل محمود سمیت 12 گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کروائے گئے ہیں۔ سائفر، اب سوال یہ ہے جی کہ سائفر جج کو جلدی کیا جی؟ جلدی بڑی ایک عام سی اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو جلد سے جلد سزا سنا کر، یعنی الیکشن سے پہلے کسی اور کیس کے اندر نااہل کر دیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اندر جو نقائص تھے اس کا پول جو ہے وہ کھول دیا۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیس کے اندر کچھ نہیں تھا۔ دیکھیں، جن کیسز میں عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا سنائی گئی، اس کیس میں بھی تو کچھ نہیں تھا نا،
لیکن نواز شریف صاحب توشہ کے اندر دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں، پارٹی میٹنگز کرتے ہیں، کنونشنز اپنے ورکرز کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے عدالت حرکت میں نہیں آتی، لیکن عمران خان کے حوالے سے عدالت حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو کیسز جھوٹے تھے، اس کے باوجود حرکت میں آئی۔ تو یہ وجہ نہیں ہے کہ میرٹ تھا یا میرٹ سے ہٹ کر فیصلے ہوئے۔ اصل میں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ عدالتوں کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا اب آمنے سامنے آنے کا وقت آ چکا ہے، اور کہیں نہ کہیں پاکستان کی عدالتیں، جوڈیشری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری سے ناراض نظر آتی ہے۔ اور ہم نے کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ دیکھا، اس کے پیچھے مجھے کم از کم یہی منطق جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ویورز، دوسری اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ یہ چاہتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی جانب سے سائفر کیس کو چیلنج کیے جانے اور اس کو رکوانے کی اپیل پر فیصلے سے قبل ہی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو یعنی اس کو مکمل کر لے۔ اور جب آپ عدالت میں جائیں گے یعنی ہائی کورٹ میں جائیں گے اور یہ کہا جائے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کر رکھا ہے کہ اس پورے جو فیصلہ ہے، یہ جو سائفر کا جو کیس ہے، اس کو نہ صرف روکا جائے بلکہ اسے کالعدم بھی قرار دیا جائے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے دے تو یقیناً یہ رک جائے گا، لیکن دوسری طرف سے اگر ٹرائل مکمل ہو گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کہے گی جی اب میں کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، اب تو ٹرائل جو ہے مکمل ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آپ کو سائیڈ کک کے طور پر پیش کیا اور ثابت کیا۔ مجھے وہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں غالباً، مجھے ان کی بات نہ بار بار یاد آ جاتی ہے جی کہ عدالتوں کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بھائی یہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے، یہ ان کو صرف آئینہ دکھایا جا رہا ہے، اور ایسا آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے فیصلے یعنی جب آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ رات کو عدالت کھول کر کہیں کہ اگر میں جہاز پکڑ لیتا تو کیا ہوتا، پاکستان کی عوام جو ہے وہ سڑک پر لانے کے لیے آپ جہاز پکڑیں یا آپ جہاز نہ پکڑیں، آپ ترکیہ کے اندر جو مرضی کریں، اس سے پاکستان کی عوام کو سروکار نہیں ہے۔ یہ ضرور جواب دیں اور پاکستان کی عوام کو ان عدالتوں سے اور ان کے قاضی جو وقت کے قاضی بن کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا تم کھڑے تھے؟ تم کھڑے نہیں تھے، تم غائب تھے، تم موجود نہیں تھے، اور پاکستان کی عوام اسی طرح در بدر ہوتی رہی اور تم چھٹی پر چلے گئے، انصاف چھٹی پر چلا گیا۔ انصاف کو آپ نے یتیم بھی کیا، مسکین بھی بنا کر پیش کیا، لیکن پاکستان کی عوام کو یہ انصاف جو ہے وہ ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آ رہا اور ڈھونڈے سے بھی یہ مل نہیں رہا۔ ویورز، سپریم کورٹ کی طرف سے سائفر کیس کو کوڑے دان میں پھینکے جانے سے سائفر کیس جو ہے وہ کمزور ہو چکا، اسی لیے شاید اب یہ معاملات جو ہیں وہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویورز، میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک طرح سے نا جی کچھ لوگ خوف زدہ ہیں۔ اب یہ خوف کا کیا عالم ہے، اس کی کہانی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اور اصل میں ہوا کیا ہے، کیونکہ کاکڑ صاحب نے ایک بیان جاری کیا اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کاکڑ صاحب اس قسم کے بیانات جاری کر کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی میں ملوث افراد کو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، نہیں ہونا چاہیے، لیکن پہلے ثابت تو کر لیں کہ عمران خان اس پہ ملوث تھے۔ وہ لوگ جو آپ کے دوسری جماعتوں میں جا کر بیٹھ گئے، آپ نے انہیں تو چارج نہیں کیا، لیکن جو لوگ چھوڑ کر نہیں گئے آپ نے انہیں چارج کر دیا۔ یہ کام نگران حکومت یا کسی دوسرے فرد کا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ فلاں ملوث تھا یا فلاں ملوث نہیں تھا۔ قانون میرٹ پر تفتیش کرے اور پھر ان کو عدالتوں کے اندر پیش کر کے سزا سنائی جائے، لیکن نظام انصاف اور نظام قانون ہمارے ہاں کہاں ہے؟ لاپتہ ہے۔ تو اس نظام کے تحت آپ جو بھی سزا سنائیں گے اسے پاکستان کی عوام جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ نے جج بن کر یہ فیصلہ دے دیا جو آپ کا قد نہیں تھا، آپ نے اپنے قد سے بڑی بات کہی اور آپ نے ایک جماعت کو اس کا قصوروار ٹھہرایا، یا تو پھر آپ کے پاس ثبوت موجود ہوں گے جس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف نگرانی کا معاملہ ہے، لیکن آپ حکمرانی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کاکڑ صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو شاید بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہیں، کیونکہ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر درخواستیں آئیں یا ہمارے پاس کوئی شکایت لے کر آیا تو یقیناً ہم جو ہے ان کی بات کو سنیں گے، اور جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شکایت ہوں گی اس کے اوپر بھی ہم ایکشن ضرور لیں گے۔ قانون اندھا ہوتا ہے نا، یہ تو ہم نے سنا تھا، لیکن ریاست اندھی ہوتی ہے۔
ہم نے یہ دیکھ بھی لیا کیونکہ جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے بیڈ روم میں جانا اور بیڈ روم کے لیے جو وہ محنت کرتے ہیں اور بیڈ روم جو انہیں پسند ہے اس حوالے سے تو وہ بڑا اپنے انٹرویوز کے اندر یہ موقف اختیار کرتے ہیں، لیکن نظام عدل کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ نہیں کر رہے۔ آپ آج شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں بار بار نظام عدل کی بات کیوں کر رہا ہوں، چونکہ ویورز ہر چیز اب نظام عدل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا۔ انصاف اگر آپ کو نہیں ریاست دے رہی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ گرین پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور آپ انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن ریاست یہ چاہتی ہے کہ آپ انتخابات سے دور رہیں، نقاب پوش بلڈنگز کے باہر کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جائے اور کسی طرح بھی اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع نہ کروا سکیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی کسی نہ کسی عدالت کے اندر یہ کیس جائے گا اور مجھے انتخابات جو ہے نا اسی جو پورا ہمیں ایک سکسین نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے مجھے ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا ڈیلے ہو جائیں گے یا پھر کم از کم یہ بات تو اب طے ہو گئی کہ یہ متنازع انتخابات ہوں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھیننے کے بعد بھی لوگوں کو آپ نہیں جانے دیں گے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ تو شاید نہ کھلے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کھل چکی ہے، اور کھلنے کے بعد اب یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے اس عدالت کے سامنے آئیں گی اور اس کا ازالہ جو ہے وہ ضرور کرنا پڑے گا۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کا یہ معاملہ ہے اور ضمانت ہوئی نہیں ہے۔ آپ کو مصدقہ نقول کی وصولی میں ایک تاخیر اور فاضل عدالت کے جج کا اڈیالہ جیل سماعت کے بعد مچل کے جمع نہ کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ لوگ گئے جی اڈیالہ جیل تو وہاں پر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، جب وہ اپنے عدالت میں واپس آتے ہیں تو وہاں پر بھی ان سے بات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور وہ کمرے سے باہر نہیں آئے۔ اب ہوگا کیا؟ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ روبکار سے پہلے ہی سزا سنا دی جائے اور پھر شاہ محمود قریشی کی ضمانت جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ اچھا، اس میں نا ایک اور جو سیاسی ایک نقطہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ گئے تو وائس چیئرمین ہے نا، تو ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربانیاں بھی انہوں نے دی، تو شاید ایک ٹسل مجھے نظر آ رہی ہے وکلاء ورسس شاہ محمود قریشی صاحب، اور اگر یہ باہر آتے ہیں تو یقیناً فیصلوں پر حاوی ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ وائس چیئرمین ہیں، تو وکلاء اپنے حساب سے پارٹی کو آگے لے کر جانا چاہیں گے اور فیصلے کریں گے ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے، مگر دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کے اپنے فیصلے ہوں گے اور ان فیصلوں کو روکنے کے لیے یقیناً ایک اندر سے بغاوت جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور انہیں ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ کیا کہیں گے لطیف کھوسہ صاحب کہ میرا تجربہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر سے تو زیادہ ہے، لیکن کیا شاہ محمود قریشی سے بھی زیادہ ہے؟ پرانے پیپلز پارٹی کے یہ دونوں لوگ ہیں اور یقیناً ایک لڑائی جو ہے مجھے کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کا اثر جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر پڑے گا۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔